बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम और बड़ी कॉन्फ्रेंस और तकरीब का एहतमाम किया गया और ये जेल रिफॉर्म्स पे थी। पहली दफ़ा हमने देखा कि चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो एक ही तकरीब में मौजूद थे और चारों ने अलग अलग तकारीर भी की। और इसमें जो जेल रिफॉर्म्स किस सूबे में कितनी हुई हैं, इसके हवाले से बात हुई। सुहेल खान आफरीदी उन्होंने अपना मुद्दा जो है वो आज की कॉन्फ्रेंस के सामने रखा कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी लीडरशिप जो है उनके लीडर के साथ क्या हो रहा है। तो इस ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो चीफ जस्टिस है वफाकी आईनी अदालत के, उन्होंने शिरकत नहीं की। कितनी कामयाब और कितनी नाकाम है ये कॉन्फ्रेंस, और जेल रिफॉर्म्स के हवाले से जो अदादो शुमार दिए जा रहे हैं उसके बरक्स जो कहानियां हैं वो कितनी मुतजाद हैं और कितनी खौफनाक हैं कि एक तरफ अदादो शुमार तो दिए जा रहे हैं कि बहुत सारी जेल रिफॉर्म्स हो गई हैं, लेकिन दूसरी जानब जब हम कहानियां सुनते हैं वो उन लोगों से जो जेलों से आते हैं या जेल में कैद हैं, तो वो एक जो है वो मुख्तलिफ तस्वीर जो है वो हमारे सामने आती है। तो इस पे हम ओवरऑल जो है वो बात करेंगे। फिर आजम नजीर तारड़ जो है उन्होंने भी बात की और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के जेल में होने, इमरान खान साहब के जेल में होने का जिक्र भी किया। वो जिक्र उनको क्यों करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि जवाब दिया है उन्होंने। तो इस सारे तनाजुर पे बात करते हैं। हसनात मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जेल रिफॉर्म्स में अदादो शुमार तो बहुत आज पेश किए गए हैं, इस पे पहले अदादो शुमार पे और फिर कमेंट कीजिएगा कि एक्चुअल पिक्चर क्या नजर आती है आपको जेल रिफॉर्म्स। देखें साकिब, याही अफरीदी साहब की एफर्ट तो थी आज। इस हद तक तो वो कामयाब हुई है कि उन्होंने चारों वज़राए आला को एक छत के नीचे इकट्ठा किया। मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 3 सालों में पहली दफ़ा हुआ है कि चारों वजीर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अदर देन सीसीआई मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी तकरीब में और जहाँ इतना पे उन्होंने लंबा तकरीर भी करनी थी। 2.5-3 घंटे जी इकट्ठे, जी। यानी एक तरफ उनके साथ सरफराज बुगटी बैठे थे राइट साइड पे, साथ मरियम नवाज थी, फिर चीफ मिनिस्टर सिंध थे मुराद अली शाह, और चौथे सुहेल आफरीदी थे। ठीक। तो इस हद तक तो ये बहुत बड़ी याही अफरीदी की कामयाबी है कि उन्होंने एग्जेक्टिव को इकट्ठा किया। और इस वक्त जो हालात हैं उनमें एग्जेक्टिव को इकट्ठा करना, और याही अफरीदी साहब का तो विजन भी खैर ये है कि जुडिशरी की सेपरेशन का क्या करना है हर मामले में, वैसे भी वो एग्जेक्टिव को साथ ही लेके चल रहे हैं। और जितना इस निज़ाम को याही अफरीदी ने मजबूत किया, इतना शायद ही किसी ने किया हो। जुडिशरी में अपना इंस्टीट्यूशन सरेंडर करा के 50-60 जज लगवा के हर लिहाज से उन्होंने सरेंडर किया। तो एक तो जो ये इस हद सिम्बोलिकली तो इम्पोर्टेंट था, इसमें याही अफरीदी को क्रेडिट जाता है। जो तकारीर हुई उसमें जो सुहेल अफरीदी की तकरीर जो उर्दू में की और बड़ी मुख्तसर तकरीर थी, उसमें उन्होंने जो भी वो बताते थे कि जी ये चीज़ हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कह रहे थे कि जो मुलाकाती जाते हैं जेल में लोगों को मिलने, उनके लिए भी सहूलियात दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस याही अफरीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब अडयाला जाते हैं तो बाहर हमें भी जो है वो हमारे पे पानी ना फेंके, हमें तशद्दुद ना करे, हमारे साथ भी एक यानी कानून के मुताबिक बर्ताव करे और हमें सहूलतें दें। फिर जब उन्होंने कहा कि सेहत की मामला ठीक हो, यानी जेल कैदियों के लिए हम ठीक ये रिफॉर्म ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि जो इमरान खान है उनकी सेहत का सीरियस मामला है, उनको ज़ाती मालिज के साथ नहीं एक्सेस है, फैमिली से मुलाकातें नहीं हो रही। तीसरा उन्होंने सोल्टी कन्फाइनमेंट का कहा कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। चौथा उन्होंने कहा जी हमने अपने के खैबर पख्तूनख्वा जेलों में लोगों को जो कैदी हैं उनकी फैमिली से मुलाकात फ़ोन के ज़रिए उनकी फ़ोन पे बात की एक एक्सेस दी है। तो उन्होंने कहा जी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इमरान खान के बच्चों को भी एक्सेस दी जाए कि वो भी इमरान खान से मुलाकात करें, फ़ोन पे बात कर सकें। तो ये उनका एक बेसिकली था याही अफरीदी साहब का कि भाई सुहेल अफरीदी का ये रिक्वेस्ट थी, और वो बात भी कर रहे थे तो और साथ साथ ये रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। सुहेल और अफरीदी ने फिर अपना उन्होंने पूरा केस पेश कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, इस वक्त जो बात करता है साफ़ी उसको उठा लिया जाता है, कोई सियासी बात करे तो उसको साथ भी जो हो रहा है दहशतगर्दी के मुकदमे दहशतगर्दी। हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात उन्होंने सुहेल साकिब की, वो उन्होंने ये की कि भाई हमारे जो पीटीआई के जो बच्चे जिनकी 18 साल उम्र भी नहीं है, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं। तो अब तो नहीं तो बाद में जब वो उनको जेलों से निकलेंगे तो वो दहशतगर्द ही बनेंगे ना। तो ये उन्होंने इस किस्म की बातें की। देखें, याही अफरीदी साहब हज़ार रिफॉर्म कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, क्लेम भी कर रहे हैं कि मेरे दौर में जेल पटिशन ख़त्म हुई, डेथ रो प्रिजनर कम हुई है,
اور ہم نے پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ کی، اس حد تک تو وہ بات ٹھیک کرتے ہیں. لیکن یحییٰ افریدی صاحب کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اور 3 سال میں یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پولیٹیکل پرزنر کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کر پا رہے. پولیٹیکل پرزنر کے چاہے وہ جیلوں میں جو صورتحال ہے ان کے ساتھ، چاہے ان کی پٹیشن نہیں لگ رہی، چاہے ان کی سزا معطلی کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، یحییٰ افریدی ان میں کچھ نہیں. آج بلکہ انہوں نے بڑا ایک یعنی اس چیز کو بڑا کریڈٹ دیا کہ جی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی، وہ کمیٹی جس کے سربراہان ممبران جو ہیں وہ سارے چیف جسٹس، ہم ڈیلیبریشن کرتے ہیں، پالیسی دیتے ہیں. تو آپ سزا معطلی کی کیا پالیسی؟ آپ جی میں کیا 9 مئی میں جن لوگوں کو 3 سال بھی سزائیں ہوئیں ان کو بھی آپ کیس نہیں لگ رہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور جن ججز کے پاس ہے اب ان کو پروموشن بھی ہو جائیں گی. تو یہ یحییٰ افریدی صاحب کا بہت بڑا، دیکھیں ان کا ٹیسٹ، کسی جج کا ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے جو ایگزیکٹو کو پسند نہ آئے. ایگزیکٹو جس چیز میں خوش ہو تو پھر آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو 25 سے 30 لاکھ روپے تنخواہ یا 45 لاکھ روپے امین الدین خان حاجی صاحب کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے حیرانگی ہے کہ آج اتنا بڑا کانفرنس تھی، امین الدین خان صاحب مجھے نظر نہیں آئے. اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جناب جسٹس امین الدین خان صاحب اس میں موجود نہیں تھے، تو یہ تو میرے خیال میں مکمل ہی نہیں ہوئی. مجھے تو عامر فاروق بھی نظر نہیں آئے، عامر فاروق صاحب نظر نہیں آئے، حسن رضوی صاحب بھی نظر نہیں آئے، ارشد شاہ صاحب نہیں آئے، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق وہ نہیں آئے، روزی خان نہیں نظر آئے. اچھا حالانکہ امین الدین خان صاحب تو غالباً، اچھا یہ دیکھیں نا، اب پاکستان کی بڑی عدالت جس نے تشریح کرنی ہے آئین اور قانون اور بنیادی حقوق کا تحفظ، اور جو سپریم کورٹ کے اگر 5 7 8 جج بھی ہوں تو جس کے مقابلے میں 2 جج بھی بیٹھ کر دیکھیں نا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے وہ اتنا اس کی بات نہیں سنی جاتی. دیکھیں نا، آپ چیف جسٹس پاکستان آئینی عدالت کے بھی ہیں نا، ان سے ادھر سے کوئی نہیں آیا، میں نے نہیں دیکھا. سرفراز ڈوگر نہیں آئے، ان کو بھی میں نے نہیں دیکھا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ارباب صاحب تھے، وہ کوئی 2-3 جج آئے ہوئے تھے شاید نمائندگی کے لیے آئے ہوئے. منیب اختر صاحب میں نے وہ نہیں دیکھے. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی آپ ایگزیکٹو کو تو اکٹھا کر لیا، آپ نے ججز کو کیوں نہیں کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سب سے اہم ہوتا ہے، اس کا رول بڑا اہم ہے، اس کے پاس کیسز بڑے اہم ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ یا تو بتایا جاتا ہے. یہ سوالات اٹھ رہے ہیں نا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں آپ کی جو یہ 27ویں ترمیم میں جو نظام لائے ہیں نا کہ 2 سربراہان رشیا میں روس گئے، تو یحییٰ افریدی نے اپنی علیحدہ پریس ریلیز جاری کی، امین الدین خان صاحب نے علیحدہ تصویریں بنتی نہیں تھی. ویسے صرف جو ہے امین الدین خان صاحب کی پریس ریلیز بنتی تھی، جو سینئر ہیں، جو بڑی عدالت کے جج ہیں، ان کی بنتی ہے. یحییٰ صاحب کا نام چلے اس پریس ریلیز میں لکھ دیا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا، یحییٰ صاحب نے صرف چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان صاحب کا نام نہیں کٹوا دیا یا لکھا نہیں ہے. جو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کا نام نہیں لکھا. یہ حالت ہے اس وقت بنا ہوا ہے، نام نہیں لکھا، نام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی یہ تھیں وہاں مصروفیات، یحییٰ افریدی صاحب کی پریس ریلیز میں تھا کہ ان کی یہ تھی. یہ حال ہے. آپ لوگوں کو آپ پہلے عدلیہ کو تو ریفارم کریں. اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عدلیہ آپ کی مفلوج ہے، ایگزیکٹو کے ماتحت ہو گئی ہے، آپ ایکسائٹیڈ ہیں. اور یحییٰ افریدی صاحب آج مجھے بڑے ایکسائٹیڈ نظر آئے، حالانکہ کوئی یہ ایکسائٹمنٹ کی کوئی نہیں بات. آپ کا انسٹیٹیوشن اس وقت سرنڈر آپ نے کروا لیا. آپ نے 26ویں ترمیم میں کچھ نے سہولت کاری کی، 27ویں ترمیم میں آپ کا سپریم کورٹ کا ادارہ ختم ہو رہا ہے. لیکن نا اب معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز کے پاس ہائی کورٹ کے ججز والے اختیارات بھی نہیں ہیں ان کو، تو وہ کیا ان کی حیثیت؟ اچھا اس میں تو یہ اس وقت جو آج اچھا انہوں نے یہ بات کی مریم نواز کی جو تقریر تھی، اس میں انہوں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کا ذکر کیا، جیل کا جو جیل میں ان کے ساتھ بھی تھی. انہوں نے کہا جی کہ میں سولٹی کنفائنمنٹ میں بھی رہی ہوں. انہوں نے کہا جی کہ میرے شوگر لیول لو ہو گیا تھا، تو کوئی یعنی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی سننے والا نہیں تھا. ایک بوتل میں وہ کہہ رہی تھی کہ گڑ تھا، وہ ٹوٹ گئی. وہ میں نے ہاتھ میں پکڑی تو وہ ٹوٹ گئی گری، اور وہ نیچے سے انہوں نے وہ ٹکڑے کانچ کے گڑ کے جو ہے نا وہ مطلب گڑ اٹھایا تو ہو سکتا ہے کانچ بھی ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب مجھے احساس ہے کہ میں نے ایمرجنسی بٹن وہاں جیلوں میں لگوایا. پھر انہوں نے کہا جی کہ سولٹی کنفائنمنٹ میری یہ تھی کہ مجھے صبح دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے جی کھانا ہے آپ کا لے لیں، 24 گھنٹے بھول جاتے تھے، اور کتابیں نہیں دیتے تھے. میں نے اب لائبریری اپڈیٹ کروا دی. ان کا جو ذاتی ان کے ساتھ جو کچھ بیتا انہوں نے وہ بات کی. اعظم تارڑ صاحب نے کہا جی کہ لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے وہ بلا تفریق اب جو ہے وہ ہم نے یہ سہولیات دی ہیں ہر قیدی کو. وہ کسی کے کوئی بھی قیدی ہو تو کوئی بھی قیدی میں تو پھر پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ جو پچھلے 3 سالوں میں کوٹ لکھپت جیل اور اڈیالہ جیل میں ہوا ہے
اور جو ان کے ملاقاتیوں کے ساتھ ہوا وہ کہہ رہی تھی ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ اور پتہ نہیں کون کون سی کالز متعارف کرا دی ہیں. دیکھیں چلیں تو ان کو کہاں رکھیں گے؟ اگر پی ٹی آئی والے تو چلیں آپ کہیں جی یہ ملک دشمن بھی ہو سکتے ہیں یا جو بھی آپ کنسیڈر کریں 9 مئی کے بعد تو لوگ بیانیہ یہ، لیکن ایمان مزاری کے ساتھ جو ہو رہا ہے مطلب ہے ان کو جس طریقے سے جیل میں رکھا ان کی گیا، سزا معطلی بھی نہیں لگ رہی. سزا مدلی جو ان کو جو سہولیات دی گئی ہیں، وہ اڈیالہ جیل کہاں ہے؟ پنجاب میں ہے نا. جی جی جی. اس کے علاوہ دیکھیں چاہے وہ ایگزیکٹو ہے چاہے وہ یحییٰ عفریدی صاحب ہیں ججز ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں شجر ممنوع ہے، ان کے لیے وہ چیزیں شجر ممنوع ہیں. اگر ان چیزوں میں ان کی ریفارم پلتے جو کہتے ہیں جلتے ہیں پر ادھر جی، پر ان کے پر جلیں گے. انہوں نے ریفارم کرنی ہے، وہ بھی جو ریفارم یا عام لوگوں کی کہہ رہے ہیں. ثاقب آپ کا اور میرا ایکسپیرینس ہے، ہمارا ایک دوست کسی معاملے میں پھنس گیا، اس پہ جیلی مقدمہ ہوا جو بھی، ایک روپکار اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جو یہاں جو ہے اسلام آباد کچہری، ایک روپکار میں ہمیں 2 دن لگے اور جو بھاگ دوڑ کرنی پڑی. روپکار جو ہے جو بندہ لے کے جاتا ہے وہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، اس کو علیحدہ پیسے، اور وہاں وہ اچھا جیل میں جی اڈیالہ جیل میں روزگار کو جو ہے پہیے لگانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اور کرنا پھر پڑتا ہے. اڈیالہ جیل میں آپ عام قیدی کی میں بات کر رہا ہوں، عام قیدی کہ اڈیالہ جیل میں جی رہائی جو ہے وہ مغرب کے بعد ہوگی. جی جی. اب مجھے بتائیں وہاں جو جس قسم کی کرمنل آپ چھوڑ رہے ہیں، یعنی کئی ملک یعنی ان کا یہ ہے کہ دشمنی بھی ہے پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہوتی نہیں. اب ادھر مجھے شام کے بتائیں بعد کوئی تو. کسی کی کوئی بندہ جو ہے وہ ویسے کوئی پرسنل معاملات آپ رات کو ان کو چھوڑ رہے ہیں، دن کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ روپکاور کا میکنزم کیوں نہیں ہوتا کہ جی یہ یہاں سے آن لائن ہو اور یہ جی چیزیں جی جی اسی جی. وقت گھنٹے ڈیڑھ بعد بندہ باہر آ جائے؟ صرف یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے نوٹ کی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں مٹھائی کے پیسے لیتے ہیں. جتنی کرپشن آپ نے دیکھی کہ وہاں جو جیلوں میں جو صورتحال ہے وہ اس کا کوئی آج کرپشن کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا کرپشن کا ذکر کہ نہیں کیا. یار وہاں ایک میکنزم جیلوں میں اصل میں ملک صاحب یہاں پہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے، ٹھنڈ تھی، انگریزی میں بات وہ کر رہے تھے، وہ انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہوئی تھی. یہ پتہ نہیں کس ملک میں کس جان کی بات کر رہے تھے. اڈیالہ جیل میں نے ابھی ریسنٹلی کیس رپورٹ کیا ہے کہ 14 مئی کو ایک عام قیدی کو اڈیالہ جیل کے حکام کو ڈاکٹرز نے لکھ کر دیا کہ اس کو فوری طور پر ہاسپٹل میں شفٹ کریں کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے. تو 14 مئی کو انہوں نے لکھا، جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے، تو 28 یا 26 جون کو آ کر ہائی کورٹ کو بتایا کہ ابھی ان کا جواب ہی نہیں آیا. تو یہ تو حالت ہے ان کی. دیکھیں آپ ایک ایسے قیدی جن کا کہ جی وہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹر کلاس بی کلاس ان کو مل گئی تھی لیکن نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کمشنر اسلام آباد نے، تو ان کو جو وہ چارپائی نہیں دی گئی جی جی 3 4 4 5 دن، اور وہ بھی اس کے لیے بھی پہیے لگیں گے. یہ کس ریفارم کی یحییٰ عفریدی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے جیلوں میں کرپشن فری کر دی ہے؟ آپ پوچھیں کسی قیدی سے جو بندہ 10 سال قید کاٹ کے، اس کو بتائیں کہ مہینے میں آپ کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے صرف اپنی سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے. اور آپ تو بتا رہے تھے کہ صحافی ہمارے دوست رہ گئے ہیں. نہیں، ہمارے ایک دوست تھے وہ بھی رہ کے آئے ہیں، تو وہ تو بتا رہے تھے کہ جی آپ کو جو وہ کون سا سہولت چاہیے، پی سی جیسی، میریٹ جیسی، آپ کو بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری سہولت چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کرپشن پہ ختم ہو جاتی ہے. ریئلٹی جو بندہ اتنی گزرے بڑی کانفرنس ہو گئی، کرپشن پہ بات ہی نہیں ہوئی کہ کرپشن ہے یا وہاں پہ نہیں ہے. پھر ایک اور جو ٹوائلٹ کی بات ہو رہی تھی، مریم نواز صاحبہ نے بات کی، اور 2018-19 میں وہ تھی جیل میں، تو انہوں نے کہا کہ میرا سیل جو ہے آدھا جو ہے وہ اس میں واش روم تھا اور اوپن واش روم تھا، اور آدھے میں میری جائے نماز اور یہ وہ باقی چیزیں تھیں. تو ملک صاحب آج بھی ایک اہم قیدی جو ہے اسی جیل میں، اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، جن کا واش روم اسی طرح ہی اوپن تھا. مطلب 2018-19 میں اور 26 میں کیا فرق ہوا پھر جب وہ کہہ رہی تھی ہم نے بہت ریفارمز کر دی ہیں، ہم نے بہت کچھ کر دیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اعداد و شمار ان کے پاس بہت ہوں گے اور ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ریفارمز ہوئی بھی ہوں، لیکن ابھی بھی 80-90% کام جو ہے وہ رہتا ہے. پھر سب سے بڑا جو سوال ہوتا ہے اور سب سے بڑا امتحان عدالتوں کا یا جو یہ جو ایگزیکٹو کا، یہ اسی وقت ہوتا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب حکومت کا کوئی مخالف اس جیل میں جاتا ہے تو پھر امتحان شروع ہوتا ہے کہ کیا یہ حکومت اپنے مخالف کے ساتھ وہی سلوک کرے گی کہ جو عام بندے کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ نہیں کر رہے. جب نہیں کر رہے نہیں، عام آدمی کی صرف یہ بتائیں کہ اس کا انٹرویو کر لیں. یہ جو ہیومن رائٹ کمیشن کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، میں تو حیران ہوں. ان سے پوچھیں کہ وہاں جیلوں میں رہنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا کتنے پیسے لگانے پڑتے ہیں، کتنے خرچہ کرنا پڑتا ہے اور سہولیات کو بہتر کرنا پڑتا ہے. مطلب ہے کہ اگر پیسے نہیں لگائیں گے تو آپ کے کیا حال ہوگا. بالکل یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اعظم تارڑ صاحب پہ آتے ہیں. اچھا، تارڑ صاحب نے کہا جی کہ
جو باتیں آپ نے کی لیکن ہم نے ریفارم ملک کے لیے کرنا ہے، آرٹیکل 25 کا حوالہ 25 دیا، کا والا دیا انہوں نے کہا نواز شریف یا کہ عمران خان برابری. کریں، انہوں نے کہا چاروں منسٹر چیف منسٹر آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، ہم اکٹھے کوئی ریفارم اس پہ کوئی بات کر کے اٹھیں. انہوں نے تو یہی بات کی، جی لبے جی لباب یہی تھا. جی جی جی. اور ان کی اچھی بات تھی اعظم تارڑ صاحب کی کہ جی مل بیٹھ کے معاملات کو حل کریں. تو میرے خیال میں جو ثاقب اس میں یہ ہے کہ امین الدین خان کیوں نہیں آئے، سرفراز ڈوگر کیوں نہیں آئے، یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ جے ریفارم پہ کر رہے ہیں. اچھی ایک کاوش تو تھی لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بڑے معاملات یہ ہیں کہ آپ کے عدلیہ ایگزیکٹو کے اندر یعنی مفلوج ہو گئی ہے. اس کو اپنے ایگزیکٹو سے اپنی عدلیہ کو جو ایک انفلوئنس ہے ایگزیکٹو کا عدلیہ پہ، اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا ایفرٹ کی؟ میرا تو ایک سوال ہے یحییٰ افریدی سے، وہ ملک کے اچھا سربراہ اس یعنی میں عدلیہ کے سربراہ ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو جیلیں ہیں ان میں جو متعلقہ سیشن کورٹ ہوتی ہے وہ سیشن ججز وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اڈیالہ جیل ہے تو اس کے اسلام آباد کے بھی قیدی ہیں اور پنڈی کے بھی، تو پنڈی کے سیشن جج بھی ہر ماہ وزٹ کرتے ہیں اور اسلام آباد کے بھی ہر ماہ وزٹ کرتے ہیں. اسی طرح لاہور اور باقی جگہوں پہ بھی اسی طرح کا سلسلہ ہے. تو جب سے نظام تبدیل ہوا ہے نا ملک صاحب، تو تب سے میری اطلاعات کے مطابق پہلے جو سیشن جج جاتے تھے وزٹ کے لیے اڈیالہ جیل تو ان کی رسائی ہو جاتی تھی عمران نہیں تو خان اچھا صاحب یہ سے بتائیں پولیٹیکل وہ جو پریزنر سے. یہ ریفارم اب نہیں ہو رہی. یہ ریفارم کمیٹی میں ختیجہ شاہ اور آج چیمہ کو شامل کیا، جی وہ جی آئے تھے یہاں؟ میں نے نہیں دیکھا. میں نے بھی نہیں دیکھا. شاید ختیجہ کسی شاہ کی رپورٹ نہیں بتائی گئی یحییٰ افریدی صاحب نے کہ اس نے کہا کہ جی میں نے جب اڈیالہ گئی تو میں نے کہا کہ مجھے ایکسس دے، تو انہیں نہیں دی گئی. اچھا ایک فگر دیا گیا آج 1,13,214 قیدی ہیں پاکستان میں، پورے پاکستان میں مختلف جیلوں میں، جس میں جو ہے وہ یہ کیپیسٹی 68,000 کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب تقریباً آدھے سے بھی زیادہ قیدی جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں موجود ہیں. ملک صاحب ایک اور معاملہ، پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ بھی آج وہاں پہ موجود تھے اور میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے تھے. ایک تو جو کانفرنس ہوئی ہے وہ کھڑا ہونا، کھڑے کیوں تھے، پھر باہر نکلے تو پھر اس کے بعد کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ نے، اور وہاں پہ ججز بھی تھے، سارے چیف منسٹرز بھی تھے. وہ بھی حیران ہو گئے، چیف منسٹرز حیران ہو گئے کہ سپریم کورٹ میں کالی پٹیاں صحافیوں نے کیوں باندھی ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یحییٰ افریدی نے آج جو تھیم تھا نا جی کانفرنس کا، وہ ڈگنیٹی، ٹھیک ہے. لوگوں کی ڈگنیٹی کی بات، ہوں. جو آپ نے اپنی ڈگنیٹی صحافیوں کے ساتھ کیا، وہ صحافی جو 20-25 سال تک سے سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یحییٰ افریدی اس وقت سپریم کورٹ کے وکیل بھی نہیں تھے، ان کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں بھی نہیں آئے ہوں گے. وہ صحافی اس وقت سے سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں. ان کو ڈگنیٹی یحییٰ افریدی صاحب نے یہ دیا ہے کہ جی آپ نہ آئیں، اپنا ٹائم آپ کا نوٹ ہوگا. وہ یہ تو ایک سرولنس ہو رہی ہے نا کہ ایک صحافی جا رہا ہے اسکول سپریم، کے بچے اس کا نمبر، اس کا کارڈ لے لیا جا رہا ہے، اس کا ٹائم بتایا، پھر پوچھا جا رہا ہے جی کہاں جا رہے ہیں آپ، کیوں اچھا جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں، یہ کیوں والی بات نہیں تھا لیکن کہاں جانا ہے جی، یہ بات. ٹھیک. اور وہ باقاعدہ کمپیوٹر میں، اب میں نہیں دیکھتا کہ پتہ کیا وہ کوئی چیزیں جو ہے نا لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سرولنس کا، یہ ڈگنیٹی آپ صحافیوں کو دے رہے ہیں، یہ ریسپیکٹ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اتنی بڑی عمارت جو آدھی سے زیادہ خالی پڑی ہے، وہاں سے صحافیوں کو بے دخل کر کے آپ نے ڈگنیٹی دی. آپ نے اے او آر وہاں سے نکال دیے، جو اے او آر کہتے ہیں کہ وکیلوں سے زیادہ اہم اے او آر ہوتے ہیں. اے او آر کو باہر ایسا کمرہ دیا جو بقول محمود شیخ کے کہ وہ ایک گھوڑوں کا سبل، مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کا، وہ تو ویسے بھی ہاں پولو کے، تو وہ تو ویسے بھی. بھرتیوں والا معاملہ کوشچن ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے آئینی عدالت کو یہ چاہیے کہ سارا کچھ پبلک کر دیں کہ یہ ہم نے اشتہار دیا تھا، یہ لوگ ہوئے ہیں اور یہ ابھی اور بڑی پروسیس جو ہے داستانیں اس میں یہ ہوا یہ ہے ججوں جو کے بھتیجے بھانجے رشتہ تو دار، سارا کچھ وہ وہ پبلک سارے کر دینا چاہیے آئینی عدالت کو. بہتر یہی ہے، سب سے بڑی عدالت ہے، سب سے بڑی عدالت کے جج صاحب جو ہے یحییٰ افریدی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو سائیڈ پہ تو لے سکتے ہیں نا کہ یار، لیکن غلطی ان کی یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا سٹاف دے، دیکھیں آئینی عدالت والے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا سٹاف دے دیں، انہوں نے نہیں دیا. حالانکہ جب سپریم کورٹ کا کام ڈیوائیڈ ہو گیا، سٹاف دے دیتے، بلڈنگ دے دیتے. اس وقت ملکی خزانے کا کم از کم اربوں روپے، یعنی 1 ارب روپیہ ثاقب صاحب پچھلے سال دیا گیا صرف آئینی عدالت کو فنکشن کرنے کے لیے، فعال کرنے کے لیے. وہ بچ جاتا اگر یحییٰ افریدی اپنی انا نہ دکھاتے اور آئینی عدالت کو سپریم کورٹ میں شفٹ ہونے دیتے. بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ مزید کس طرف جاتا ہے. بہرحال آج کی کانفرنس، اس کے بعد پریس ایسوسی ایشن کا احتجاج ہوا ہے، اور اب جیل ریفارمز تو ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن جو بتایا گیا ہے آج، جو جس طرح صحافیوں کو بے دخل کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے،
پھر کیڈیز کی بھرتی کا بھی آپ نے سن لیا کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو اس میں ہم یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں وفاقی آئینی صحافیوں کا عدالت کے جو ہم نے سب سے بڑے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان صاحب سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ سب کچھ پبلک کر دیں. لوگ ایویں باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کیڈیز ہو بھی جائیں چلے کوئی نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، صحافیوں کو چلے کمرے سے بے دخل. اب مجھے بتائیں، میں نے پوچھا جی کہ یہ جو ریسٹرکشن آپ نے لگا دی یا یہ جو کارڈ مسٹ ہے اور بتانا لازمی ہے اور اپنی آئی ڈی کارڈ آپ نے جمع کرانا ہے، یہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ نے یحییٰ افریدی صاحب کی بات نہیں مانی تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا. دیکھیں ججز اگر یہ انتقام کریں گے، انتقام کا نشانہ بنائیں گے صحافیوں سے. آپ دیکھیں نا، یحییٰ افریدی صاحب نے جو ہے انا دکھاتے ہیں اپنے وہ دوستوں سے جو جن سے 50 سالہ دوستی تھی، پھر صحافیوں سے دکھاتے ہیں. کاش اتنی تھوڑی بہت انا وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے دکھاتے، اپنے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے کراتے. آج یہ انسٹیٹیوشن کا جو حال ہو چکا ہے، یہ اب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سرنڈر کر دیا آپ نے انسٹیٹیوشن، تو پھر آپ جو ہے وہ صرف آپ کا فوکس جو ہے وہ صحافی ہیں اور اپنے دوست ہیں. اپنے دوست ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ. امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.